सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। आज के प्रोग्राम में फिर से बात करेंगे अफगानिस्तान पर, जहां तालिबान ने एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की है। काबुल में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, जिनके ऊपर वहां पे क्रैकडाउन किया गया। हमने देखा कि बीते रोज डीजीआईएसआई की विजिट हुई अफगानिस्तान में। उसके ऊपर पूरी दुनिया में बात हो रही है। अभी ताज़ा खबर ये आई है कि सीआईए के चीफ और रशियन सिक्योरिटी के हेड दिल्ली आ रहे हैं। इससे ज़्यादा इस पे अभी कोई मालूमात हासिल नहीं है। आने वाले कुछ घंटों में ये बात क्लियर होगी कि वहाँ पर इस हाई प्रोफाइल विजिट के क्या माने हैं। आज के प्रोग्राम में हमें जॉइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जनाब, थैंक यू। बशानी साहब, पाकिस्तान पिछले 5-6 महीनों से कहता आया है कि इस पूरे अफगान जंग में उनका कोई रोल नहीं है, वो गैर जानिबदार है, उनके कोई फेवरेट्स नहीं हैं। आज डीजीआईएसआई पाकिस्तान से वहां उनका जाना और जिस तरह से उनके चेहरे पे एक खुशी का इजहार कि जैसे मानो वो कोई जंग जीत कर आए हों, इस विजिट के ऊपर पूरी दुनिया में बात हो रही है। और पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान में रोल रहा है इंटरफेरेंस का, उसकी तस्वीर भी ऐसा लगता है कि अब खुलकर दुनिया के सामने आ गई है। आप क्या कहेंगे? देखें जी, ये तो बुनियादी तौर पे जाहिर है, जहाँ तक पाकिस्तान की इस मौक़िफ़ की बात है कि हमारा कोई फेवरेट नहीं है, तो वो मौक़िफ़ इस हद तक दुरुस्त है कि उनका फेवरेट जो है वो सारे के सारे तालिबान हैं। तो अब उनमें से आगे उनको क्लासिफ़ाई करने की ज़रूरत नहीं कि इनमें से कौन-सा मुल्ला हमारा फेवरेट है और कौन-सा नहीं है। ब मेरे ख़्याल में उनके कहने का मतलब ये था। वरना जहाँ तक तालिबान की बात है, तो वो तो रिपीटेडली कह रहे हैं। पहले अमरीकियों को उन्होंने कहा कि वो हम अपना इन्फ्लुएंस उन पे एक्सरसाइज़ करते हैं, वो हमारी बात सुनते हैं। एक मुख्तसर अरसे के लिए थोड़ा-सा उन्होंने थोड़ा अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लाई थी और ये कहा था कि जी तालिबान अब हमारी नहीं सुनते। दैट वाज़ अ वेरी ट्रांज़िशनल पीरियड, प्रोबेबली 2 टू 3 वीक्स का। बाकी पाकिस्तान कंसिस्टेंटली ये तासर देता रहा है, अगरचे उसकी टॉप लीडरशिप ना सही, लेकिन मुख्तलिफ पैकेट से ये आवाज़ें आती रही हैं कि हमारा इन्फ्लुएंस है और इस पे बड़ी फ़ख्र की बात है, कोई छुपाने की बात जो है वो नहीं थी। रहा सवाल इनकी दावत का, तो इसमें कुछ रिपोर्टें मैंने ऐसी भी देखी हैं, दावत कह रहा हूँ दौरे का, कि ये इनिशियली जो है ये दौरा खुफिया रखा जाना था और ये खुफिया दौरा था। इट वाज़ अ सीक्रेट काइंड ऑफ ए असाइनमेंट। लेकिन वहाँ काबुल में छुपने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है। एक ही होटल है जहाँ पे इस तरह के वीआईपीज़ या वीवीआईपीज़ फॉर दैट मैटर ठहर सकते हैं, जहाँ पे किसी ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने जनरल साहब की पिक्चर बना ली और उन्होंने उसको ट्वीट कर दिया, जिस वजह से उसके बाद फिर इन्होंने अनाउंस किया। हालांकि दौरा करने से पहले अनाउंस किया जाता है और होस्टन इतना हाई प्रोफाइल हो तो पहले बताया जाता है कि फलां साहब जा रहे हैं और ये उनका मकसद है। लेकिन उस पिक्चर के आने के बाद जब उसको डिस्क्लोज किया गया तो दैट मीन्स कि ये एक्सपोज हो गया। और ज़ाहिर है कि ये दौरा इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की जो बुनियादी तौर पे तकिया कर रहा है तालिबान पे, और उसमें ये खबरें आ रही थी कि तालिबान के दरमियान बाकायदा दस्त बा दस्त लड़ाई, जिसको आप कह सकते हैं, बंदूक बा बंदूक नहीं बल्कि दस्त बा दस्त, जिसमें वो एक दूसरे पे मुक्के और लाते हैं और इस तरह की जो है ना बॉक्सिंग कर रहे हैं। और उनके दरमियान एक तरह की ये जो है वो पैच अप या कंप्रोमाइज़ कराने के लिए ये दौरा किया गया था। और तीसरा ये कि बड़े अरसे से हुकूमत के अनाउंसमेंट में ये जो डिले हो रही थी, तो उसमें भी उसको भी एक जो है आप समझ सकते हैं कि वो भी एक हिस्सा था, जिसके फ़ौरन बाद अब आप देखें कि हुकूमत की अनाउंसमेंट भी हो गई है, आल दो के अबूरी और कायमा कायम है। और इसके ये डेफ़िनेटली पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस तालिबान पे है, वो फुली एट डिस्प्ले आप कह सकते हैं, देखा गया है। और जो हुकूमत बनी है वो भी अगर 100% नहीं तो कम से कम 80% जो है वो पाकिस्तान की मर्ज़ी के लोग
اس میں رکھے گئے ہیں، آلدو کہ طالبان کا یہ ایک دعویٰ ہے کہ ہم غیر جانبدار ہیں اور سب کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ اس کو بریک ڈاؤن کر کے دیکھیں تو لوگ اس میں جو مین عہدوں پہ فائز ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان کو اگر کہا جاتا کہ آپ پروپوز کریں تو انہوں نے بھی انہی کو کرنا تھا۔ دوسرے الفاظ میں یہ حکومت مکمل طور پہ طالبان کی جو ہارڈ کور لیڈرشپ ہے اس پہ مشتمل ہے، اور طالبان کو ایز اے اینٹیٹی، ایز اے آرگنائزیشن جو ہے وہ پاکستان سپورٹ کرتا ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس پہ کسی کو شک ہو یا یہ کوئی ہڈن فیکٹ ہو۔ دس از کمپلیٹلی ایکسپوزڈ۔ طالبان کے پنجشیر ویلی میں کیپچر کرنے کے اوپر ایران نے سوال اٹھایا ہے کہ وہاں پر فورن انوالومنٹ ہوئی ہے، اور پاکستان کو شک کے گھیرے میں لے کے انہی کے اوپر نشانہ سادھا گیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے لوگ آئے اور اس پورے آپریشن میں طالبان کی مدد کی ہے۔ اس طرح کی خبریں جب دنیا میں جائیں گی، پاکستان کے اوپر کیا امپریشن ہوگا لوگوں کا؟ ویسے بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے حال فی الحال اگر ہم دیکھیں تو، اور کیا انہیں اس بات کی پرواہ ہے کہ دنیا میں آج انہیں کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کے پڑوسی ملک میں خانہ جنگی کا ماحول ہے اور اس میں آپ جا کے آؤٹ اینڈ اوپن مداخلت کرتے ہیں؟ نہیں، یہ اس سے مشکل ترین وقت وہ تھا جب طالبان نے اوریجنلی جو ہے نا بطور طالبان افغانستان پہ قبضہ کرنا شروع کیا تھا 96 میں۔ اب تو طالبان جو ہے ایک جانی پہچانی قوت ہے، لیکن اس وقت ظاہر ہے طالبان نام کی کوئی چیز اس طریقے سے کسی کو نہیں پتا تھا، اور اس وقت اس سے زیادہ مسئلہ تھا، چونکہ اس وقت تو ایک پوری ہارٹ قسم کی وار تھی، اور سب لوگوں کی نظریں اس پہ لگی ہوئی تھی، اور اس کے بارے میں بھی لوگوں کے تجزیے یہ تھے کہ یہ طالبان تو جسٹ چل رہے ہیں، جو اصل اس کے پیچھے لڑنے والے ہیں اور جو اصل فیصلہ کن جن لوگوں کا رول ہے وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ وہ طالبان کی طرح کے حولیے میں ضرور ہیں لیکن وہ طالبان نہیں ہیں، اور یہ طالبان اتنے لوگ نہیں ہیں بلکہ چند لوگ ہیں جن کو پورے افغانستان کے نمائندے کے طور پہ جو ہے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اب کی حالات میں تو دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ اب ڈوبتے کو تنکے کے سہارے والی بات کرنے والی بات ہے، چونکہ اب فیکٹ آف دی میٹر یہ ہے کہ طالبان نے مکمل طور پہ افغانستان پہ قبضہ کر لیا ہے، اور اس قبضے میں جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ایک بہت بڑے سیگمنٹ کی کنسنٹ شامل ہے، بلکہ یوں کہہ لیں تو کہ ان کی حمایت شامل ہے، تو اس میں بھی کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ یہ ایسے حقائق ہیں جن کو دیکھے بغیر اس پوری صورتحال کو سمجھنا ذرا مشکل ہو جائے گا۔ تو ان حالات میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے لیے وادی پنجشیر میں یا کسی اور جگہ پہ کوئی اسلحہ دینا، جیسا کہ خبروں میں تو یہ آیا ہے کہ وہاں پہ اسلحہ، ہیلی کاپٹرز، بندوقیں، ٹریننگ اور لڑاکے سب کچھ مہیا کیے گئے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں، کیونکہ اس وقت دنیا یہ کوشش جو کر رہی ہے انٹرنیشنلی کہ جی طالبان ایک بہت بڑی حقیقت ہیں، انہوں نے افغانستان پہ قبضہ کر لیا ہے، اور اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کس طریقے سے انگیجمنٹ کی طرف لایا جائے۔ تو اس میں اگر پاکستان یہ کوئی چھوٹا موٹا وہ کر رہا ہے، جو کہ یہ پہلے سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ طالبان کی یہ جو ساری پیش قدمی تھی انکلوڈنگ کابل میں، یہ ساری اس میں بھی ظاہر سارے طالبان نہیں تھے بلکہ ان میں اور لوگ بھی مختلف ملکوں سے آئے ہوئے لوگ تھے، جس میں ایجنسیوں کے لوگ ہوں یا مجاہدین ہوں یا اس طرح کے جو بھی پیشہ ور لڑاکے ہوں۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی تاثر خراب ہونے والی بات ہے، لیکن یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بہرحال ایک کوسچن مارک ضرور ہے کہ جس طریقے سے وہ ایک سچویشن میں چھوڑ کے افغانستان کو تو نکل گئے، تو اس کے بعد ظاہر ہے اس طرح کی کسی سچویشن کا پیدا ہونا ایک عام سی بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ طالبان نے یہ جو قبضہ کر لیا، جس طریقے سے کیا قبضہ، اس کی وجہ سے جو وہ تاثر دے رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ طالبان بے شک ایک منظم قوت ہے، ان کے ساتھ ہزاروں لڑاکے ہوں گے، لیکن وہ بائی نو مینز افغانستان کے عوام کے کوئی ریپرزنٹیٹیو نہیں ہیں۔ یہ جو لوگ اب ان کو بنا کے پیش کر رہے ہیں یا تسلیم کر رہے ہیں، وہ بہت بڑا تاریخی بلنڈر کر رہے ہیں۔
وہ افغانستان کے عوام کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو وہاں پہ جلوس نکلے ہیں، یہ جلوس ان حالات میں جبکہ خوف و ہراس ہے اور مارشل لا سے بھی بدترین کیفیت ہے. ایک ہوتا ہے نا مارشل لا، یہ مارشل لا سے بھی اگلی ایک چیز ہے. مارشل لا میں جو ہے وہ اگر کسی فوجی نے گولی چلانی ہے یا کرفیو لگانا ہے تو اس کی اناؤنسمنٹ کر کے اس کے اوقات طے کر کے باقاعدہ عوام کو وارن کر کے وہ کیا جاتا ہے. یہ انپریڈکٹیبل قسم کے مسئلہ لوگ سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں جس میں کوئی کسی بھی طریقے سے نہیں بتا سکتا کہ کس وقت کون سا طالبان کس آدمی کو گولی مار دے. تو ان حالات میں گزشتہ یہ 2-3 ہفتوں کے دوران 3-4 واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ اور خواتین کے جلوس نکلے یا پروٹیسٹ ہوا تو اس کو اتنے بروٹلی انہوں نے ڈسپرس کیا. تو ان حالات میں ایک چھوٹے سے چھوٹا جلوس بھی ایک بہت بڑا سمبولک قسم کی پروٹیسٹ ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عوام کو کھلا چھوڑا جائے، ان کو اگر بندوق کے زور پہ طالبان کے پیچھے نہ لگایا جائے یا انٹرنیشنل اوپینین کا ویٹ جو ہے اس کے نیچے نہ کریش کیا جائے جو کہ ہو رہا ہے، تو وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو کھڑے ہو سکتے ہیں اور طالبان کے، میں نہیں سمجھتا کہ اس انکنڈیشنل اور ون وے قسم کے اقتدار کو مانیں گے. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے رویے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ جو بھی طالبان کے ساتھ ان کے معاہدے ہوئے ہیں یا بیہائنڈ دا سین ان کے جو بھی پیکٹس ہوئے ہیں یا سودے بازی کہنا چاہیے ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں یہ سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہو گئی ہے. پاکستان میں یہ ساری جو ڈیولپمنٹس ہیں کس طرح سے دیکھی جا رہی ہیں؟ جس طرح سے طالبان کی آمد ہوئی ہے افغانستان میں، جس قسم کے وہ مظالم ڈھا رہے ہیں، پروٹیسٹ کو آپ نے کہا کرش کر رہے ہیں، لوگوں کو مار کے بھگا رہے ہیں، وہاں کی عوام کی خواہشات کو کچل رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایک خوشی کا ماحول ہمیں دکھائی دیتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس خوشی کی وجہ کیا صرف یہ ہے کہ جی اب بھارت وہاں نہیں رہا؟ اس خوشی کی 3-4 وجوہات ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ اب بھارت وہاں نہیں رہا، اور یہ خوشی صرف ان پیکٹس یا کوارٹرز میں ہے جو ہر چیز کو انڈیا پاکستان اینک سے دیکھتے ہیں، اور وہ بنیادی طور پہ وار مونگرز شدت پسند قوتیں ہیں جنہوں نے ہر حالت میں کوئی بھی وہ چیز ہو اس کو گھما پھرا کے تو اسی طریقے سے دیکھنا ہے. لیکن اس کے علاوہ مثلا وہاں پہ جو اسلامک فنڈامنٹلسٹ سوچ پروان چڑھی ہے گزشتہ 20 سالوں میں، اس کا بھی بہت بڑا اس میں ایک ہاتھ ہے کہ وہاں پہ جشن بنایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نظریات کے حامل لوگ جو ہیں وہ افغانستان میں آگے ہیں، اور اگر آپ وہاں وہ آ سکتے ہیں تو یہاں پاکستان میں بھی ہم آ سکتے ہیں. ایک خوشیاں بنانے اور جشن بنانے کی ایک بڑی وجہ یہ اسلامک فنڈامنٹلسٹ اور ٹو سم ایکسٹینٹ جہادی قسم کی سوچ جو ہے وہ ہے. وہاں پہ اگر یہ لوگ ہیں جو صرف، اور پھر یہ ہے کہ گورنمنٹ ہے یا اس کے ایفیلیٹس ہیں جن کو اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ ایک مایوسی کی سچویشن میں چلے گئے تھے کپل آف منتھس اگو. جس طریقے سے اکانومی کا حشر ہے، جس طریقے سے پبلک اوپینین چینج ہو رہی تھی، اور جس طریقے سے ان کے جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹال قسم کے کلیم اور بہت وشفل قسم کے وعدے جو ہیں وہ ایکسپوز ہو گئے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو وہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جب حکومت کو جانے کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے. تو اچانک جو ہے ایک ونڈ فال کی شکل میں افغانستان میں تبدیلی آئی ان کے لیے، جس کی وجہ سے اب وہ اپنے آپ کو ایک سیکیورٹی سچویشن کے ساتھ جوڑ کے تو ناگزیر بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ ہم تو اب پورے خطے میں کا مقدر ہم سے اب وابستہ ہو گیا ہے. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ میدان جنگ میں گھوڑے چینج نہیں کیے جاتے، تو اس لیے جو گھوڑے چینج کرنے والی قوتیں ہیں انہوں نے بھی طے کر لیا ہے کہ ابھی یہی گھوڑے رہیں تو بہتر ہے. تو اس وجہ سے بھی ایک جشن کا سامہ ہے. پاکستان میں اگر اس پہ کسی کو ناراضگی ہے یا اس پہ کنسرن ہے یا اس پہ دکھ ہے تو وہ پاکستان کے وہ سینسیبل قسم کے جو ہے باضمیر لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے ہیومن رائٹس، ڈیموکریسی، اخلاقیات اور پرنسپل پہ یقین رکھتے ہیں. تو ان کے لیے یہ ڈیفینیٹلی
ایک بہت بڑا ایک ڈیزاسٹر ہے کہ وہاں پہ ایک قوت کو بندوق کے زور پہ مسلط کر دیا گیا، جس کے لیے کوئی اصول و ضابطے طے نہیں ہوئے، نہ کوئی کسی قسم کا طریقہ کار طے کیا گیا۔ بس آپ نے بندوق اٹھائی، کوئی بھی گروہ کہیں سے نکلے اور اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا شروع کر دے، کوئی چترال سے یا کوئی وزیرستان سے یا کہیں سے بھی بندوقوں کی سائے میں، اور جا کے وہاں بیٹھ جائے کہ جی آج کے بعد ہمارا اس ملک پہ قبضہ ہے، تو یہ بات اس بات سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہوگی، چونکہ ظاہر ہے وہاں دوسری طرف بھی تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا جو اچانک ڈس اپیئر ہو گئے، اور جو اس طرح کے رجیم ہوتے ہیں ان کے ڈس اپیئر ہونے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، خواہ وہ پاکستان میں ہو یا افغانستان میں ہو۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں یا سول لبرٹیز پہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں یا پرنسپل اصول پرست لوگ ہیں، وہ اس کو ہی مذمت کر رہے ہیں، لیکن ان کی جو آواز ہے وہ ناکار خانے میں طوطی کی آواز کی طرح سنائی دیتی ہے اس وقت پاکستان میں۔ جی بشانی صاحب، آج آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے کل بات ہوگی، ہم بھارت کے حوالے سے بات کریں گے کہ آخر انڈین گورنمنٹ کا جو رسپانس ہے وہ کس طرح کا ہے اس پورے ایشو میں۔ بھارت میں سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا یہ گورنمنٹ طالبان کو تسلیم کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پروگرام میں بات کریں گے پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوہ نے ڈیفنس ڈے پہ جو سپیچ دی اس کے بارے میں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ تھینک یو جناب۔